धूप छाँव सार जाई, लिखारी एमन कुरैशी, किस्त नंबर 4। बस अब मुझसे मज़ीद नहीं चला जा रहा। आप चाहें शॉपिंग करें, मैं जा रही हूँ। हयात की बस हो गई थी। पिछले 3 घंटों से तारिक रोड के डॉलमन मॉल में घूमता शेर अफगन उसके लिए पता नहीं क्या कुछ खरीद चुका था। अरे यार, लड़कियों को तो इतना शौक होता है शॉपिंग का, और तुम हो कि ज़रा सा चल कर ही थक गई हो। शेर को उलझन सी हुई। लड़कियों को होता होगा, मुझे यानी हयात काज़मी को बिल्कुल भी शॉपिंग का शौक नहीं है, और पिछले 3 घंटों में हम शॉपिंग ही कर रहे हैं। हयात को चिढ़ सी हुई थी। मतलब वो अभी सिर्फ कैजुअल ड्रेसेस की शॉपिंग पर आए थे और शेर ने उसके लिए चीज़ों की दुकान लगा दी। वलीमा की शॉपिंग पर यह बंदा न जाने क्या करने वाला था। चलो यार आओ, फिर पहले कुछ खा लेते हैं, फिर घर चलेंगे। उसका इरादा फूड कोर्ट में जाकर पेट पूजा करने का था, मगर हयात ने फ़ौरन इनकार किया। नहीं प्लीज़ अफगन, अभी मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। क्या हम अभी घर नहीं चल सकते? वो मासूम सा मुँह बनाकर इल्तिजाइया बोली। शेर ने उसकी कातलाना अदाओं पर आंखें घुमाई। ओके वाइफी, चलो। मुस्कुराकर उसके गले में बाजुओं का हिसार डालता मॉल के एग्जिट डोर की जानिब बढ़ा था, जबकि दूर से 2 आंखों ने यह मंजर बड़ी नफरत से देखा था। यार, तू कहाँ गायब है आजकल? नुमान इर्तिजा अब्बास के ऑफिस में आंधी तूफान की मानिद सैलाबी रेले की तरह बगैर इजाज़त ही दाखिल हुआ था। यही हूँ मैं, मुझे कहाँ जाना है? लैपटॉप पर बिजी इर्तिजा अब्बास ने महज एक नज़र उठाकर उस पर डाली थी, जो हमेशा की तरह हवा के घोड़े पर सवार था। वही तो मैं पूछ रहा हूँ। ना दोस्तों के साथ बैठक लगा रहा है, ना ही किसी पार्टी में होता है। और वो शेर अफगन खुफिया शादी करके वो तो बीवी का ही होकर रह गया। भाई, वो तो शादीशुदा हो गया है, मगर तेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। इतना आदम बेजार क्यों है तू? नमान के तबसरे पर उसके माथे पर बल पड़ गए थे। ये तुम देसी बीवियों की तरह के सवाल जवाब नहीं किया करो मुझसे, वो सहज लहजे में बोला था। तो फिर तू बता दे, क्या पूछूं तुझसे कि कवारे भाई लाइफ कैसी चल रही है? वो तनक कर बोला। भाभी और बच्चे कैसे हैं? वो मज़ीद तंजिया लहजे में बोला, मगर मुकाबिल बहरा हुआ बैठा था। तुम कुछ नहीं पूछो फारिग आदमी, बल्कि सीधी तरह से निकल जाओ यहाँ से, वरना गार्ड्स को बुलाऊंगा। वो चेयर पर आरामदेह अंदाज में बैठता उसकी इज्जत अफजाई कर गया। हाँ जा रहा हूँ, मुझे तो वैसे भी ये फाइल्स और तुझ जैसे खड़ूस दोस्त को देखकर वहशत सी होने लगी। नुमान झुरझुरी लेकर कयास सराई करता सर झटक गया। वैसे खैर, मैं तुझे बताने आया था कि कल हम लोग फार्म हाउस पर जा रहे हैं, तो बता आ रहा है ना फिर? वो इत्तला देने के साथ उसकी राय का मुंतज़िर था। देखूंगा, वक्त मिला तो आ जाऊंगा। वो बेजारी से टाल कर लैपटॉप पर मसरूफ़ हो गया। चल खैर है, मैं निकलता हूँ। शीना को पिक भी करना है मुझे यूनी से। वो कलाई पर बंदी रेस्ट वॉच पर वक्त की रफ्तार देख फ़ौरन से भागा था, वरना उसने नाराज़ हो जाना था। प्लीज़ जाओ, मेहरबानी होगी। इर्तिजा अब्बास को काम के बीच में किसी भी दूसरे की मुदाखलत सर पर चोट की तरह लगती थी, जबकि अनुमान बुड़बड़ा कर ऑफिस से बाहर निकल गया था। हेलो, आज संडे था तो वो ज़रा देर तक सोता रहा था। हेलो के बच्चे, कहाँ हैं तू भाई? तू तो हमें बिल्कुल भूल ही गया है। आज साइम का बर्थडे है, हम लोग फार्म हाउस पर जा रहे हैं। इस कवारे को तो बोल दिया था भाई तू भी आजा अपनी वाइफ को लेकर। नुमान ने डायरेक्ट बोलना शुरू कर दिया था। यार मैं तो मसरूफ़ हूँ भी। आंखें मसल कर कोहनियों के बल उठता वो भी शॉवर लेकर बाहर आती हयात को देख बेजारी से बोला, तेरी मसरूफियात भी अच्छे से मालूम है मुझे। सही है भाई, तू मसरूफ़ रह, हम कवारे खुद ही अपनी पार्टी एंजॉय कर लेंगे। वो मुंह बनाकर बोला था। इर्तिजा आ रहा है क्या? वो आईब्रो उठाकर सवालिया बोला।
جبکہ حیات اب آئینے کے سامنے کھڑی بال جھٹک کر سکھانے میں مصروف تھی۔ نہیں، وہ بھی تو تیری طرح مصروف آدمی ہے۔ ابھی اس کی بیوی نہیں آئی تو یہ حال ہے، بعد میں تو شاید دوستوں کو منہ بھی نہیں لگائے گا۔ نعمان تو تباہ ہی بیٹھا تھا۔ اچھا چل، تو ارحم اور اپنی گرل فرینڈس کے ساتھ سائم کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کر لے، میں پھر کبھی آؤں گا۔ چل اب رکھ، صبح صبح نیند خراب کر دی۔ وہ جمائی روک کر بولتا کھٹ سے موبائل آف کر چکا تھا۔ کیا ہوا؟ حیات آئینے سے مسلسل شیر کی نظریں خود پر مرکوز دیکھ چونک کر پلٹی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی، وہ نرمی سے مسکرایا۔ اچھا، مجھے لگا میں آج زیادہ پیاری لگ رہی ہوں۔ اس کی شوخی پر شیر نے خفگی سے گھورا۔ حیات ڈارلنگ، ذرا خوابوں کی دنیا سے باہر آ جائیں۔ وہ اٹھ کر اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ آپ ابھی کس سے بات کر رہے تھے؟ وہ پلٹ کر سوالیہ لہجے میں بولی۔ یار، ایک دوست تھا، فارم ہاؤس پر بلا رہا تھا۔ وہ اس کے پشت پر پھیلے سلکی لمبے بالوں میں ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا کیچر اٹھا کر لگاتا نرم لہجے میں بولا۔ تو پھر آپ نے منع کر دیا؟ وہ سینے پر دونوں ہاتھ رکھتی استفساریہ بولی۔ ہاں، کیونکہ آج میرا ارادہ اپنے کسی بہت خاص سے ملنے کا ہے۔ اس کے ہاتھ تھام کر لبوں سے لگاتا وہ شرارت سے مسکرایا۔ اب یہ خاص شخصیت کون ہے؟ حیات نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلا کر پوچھا۔ بس ہے میری ایک گرل فرینڈ۔ اب وہ اس کے تاثرات سے ہز اٹھا رہا تھا، جبکہ وہ حیرت سے منہ کھولے دنگ رہ گئی۔ کیا آپ نے میرے ہوتے ہوئے بھی گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہیں؟ ظاہر ہے، ایک گھر والی اور دوسری باہر والی۔ شیر افغان ہولے سے اس کا گال تھپ تھپاتا ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا تھا۔ ایک منٹ، آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں نا؟ حیات کی تو جان پر بن گئی تھی۔ بالکل نہیں۔ شیر سینے پر بازو لپیٹتا دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہوتا، اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھنے میں مصروف تھا۔ افغان، حیات جو ٹانکوں میں آنسو بہلائی تھی۔ کیا افغان، تمہیں یہ خوش فہمی کیوں ہے کہ میں صرف تم سے بات کرتا تھا؟ افغان نے آئی برو اٹھا کر استہزائیہ مسکراہٹ سے پوچھا تھا۔ تو پھر؟ ایک آنسو ٹوٹ کر گال پر پھسلتا بے مول ہوا تھا۔ تو پھر یہ حیات بیگم، میں تو ایک آئی لو یو کا میسج لکھ کر سینڈ ٹو آل گرل فرینڈز کرتا تھا۔ شیر افغان نے جتنے اسپاٹ انداز میں بولا تھا، حیات کی آنکھوں میں بے یقینی سی اتر آئی تھی۔ اوہ، میں کیسے بھول گئی، آپ کو تو عادت ہے مذاق کرنے کی۔ جلدی سے اپنے آنسو صاف کرتی وہ سمجھ آنے پر مسکرائی تھی۔ تمہیں میرے لہجے سے لگ رہا ہے کہ میں مذاق کر رہا ہوں؟ شیر کا لہجہ مذاق اڑاتا ہوا تھا۔ آئی برو جھکا کر بولتا وہ اس کا دل دہلا گیا تھا۔ ہاں، آپ یہ بات مذاق میں کر رہے ہیں، ورنہ اگر آپ اتنے ہی دل پھینک قسم کے انسان ہوتے تو آج اس روم میں میری جگہ کوئی اور ہوتی، یا پھر کوئی بھی نہ ہوتی۔ حیات کے لہجے میں محبت کا مان واضح تھا۔ واہ بھائی، بڑا یقین ہے اپنی محبت پر۔ شیر اس کا گال 2 انگلیوں سے بجاتا واپس روم میں آتا جتاتے لہجے میں بولا۔ ہاں ہے یقین، جبھی تو میں یہاں پر موجود ہوں۔ اب وہ بھی ساتھ ہی ڈریسنگ روم سے باہر آئی تھی۔ چلو پھر تم اپنی محبت کے اس کچے مینار پر اپنے یقین کا پرچم بلند رکھو، میں ذرا ایک ڈیٹ بکتا کر آؤں۔ معنی خیزی سے آنکھ کا کونا دباتا وہ واش روم میں بند ہو گیا تھا۔ ہاں ضرور جائیں، اور شوق سے جائیں، اتنا تو میں اپنے شیر افغان کو جانتی ہوں، وہ کسی لڑکی کے ساتھ ڈیٹ پر نہیں جا سکتے۔ جب 3 سال کے ہمارے ریلیشن شپ میں آپ نے کبھی مجھے ڈیٹ کے لیے فورس نہیں کیا تو کسی اور کو کیا کریں گے؟ میرا دل نہیں چلنے والا۔ وہ واش روم کے گیٹ کے نزدیک آتی زور سے بولی تھی۔ وہ دانت پیس کر مسکراتا ایک جھٹکے سے گیٹ کھول کر باہر آیا تھا۔ وہ کیا ہے نا حیات بیگم، میری ساری گرل فرینڈز تمہاری طرح مڈل کلاس نہیں ہیں، ان کے لیے یہ معمولی سی ڈیٹ وغیرہ کوئی بڑی بات نہیں۔ اب یوں میرے سر پر سوار نہیں ہو، جا کر ناشتہ تیار کرواؤ۔ شیر افغان دل جلاتی مسکراہٹ کے ساتھ بول کر حکم سناتا واش روم میں غائب ہو گیا تھا۔
میں مڈل کلاس؟ حیات کو اپنے اندر یکدم کچھ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا تھا، اور پھر نظر بھر کر ہاشمی ملا کے محل جیسے کمرے کو دیکھا تھا، اور پھر روحان سوسی صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ اب کیا سوگ منانے بیٹھ گئی ہو؟ جاؤ جا کر گھر کے کام وغیرہ دیکھو ذرا۔ وہ ایک بار پھر دروازہ کھول کر سر نکال کر بولا، جا رہی ہوں، مگر یاد رکھیے گا اگر آپ نے کسی چڑیل کو ڈیٹ پر لے جانے کے بارے میں سوچا بھی نہ تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ ایک بار پھر باور کروانا ہرگز نہیں بھولی تھی۔ ویسے یہ کون سی دوست ہے آپ کی جو صبح سویرے ہی ڈیٹ پر جانے کو مری جا رہی ہے؟ وہ گال پر ہاتھ رکھتی پرسوچ ہوئی۔ اب ہر کوئی تمہاری طرح پاگل تو نہیں ہوتا نا جو دن رات کا حساب ہی لگاتا رہے۔ وہ اب باہر ہی آ گیا تھا۔ یہ آپ شاور لینے گئے تھے یا پھر پانی کو چھونے گئے تھے؟ وہ اسے یوں ہی دیکھ تنزیہ بولی، شاور میں بعد میں لوں گا، پہلے ذرا تمہیں اس کمرے سے تو باہر نکال دوں۔ وہ ایک لمحے میں اس کا بازو پکڑ کر کمرے سے باہر نکال چکا تھا۔ بدتمیز۔ حیات اسے روم لاک کرتا دیکھ بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے نکل آئی تھی۔ عابسہ؟ وہ اچھلتی کودتی ابھی گھر میں داخل ہوئی تھی جبھی نانی بیگم کی پاردار آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ جی؟ اتنی تابع داری؟ اف! نانی بیگم نے ناک پر رکھا اینک درست کر کے تنقیدی نگاہوں سے اوپر سے لے کر نیچے تک اس کا جائزہ لیا تھا۔ ادھر آؤ۔ وہ آج بہت کچھ سوچے بیٹھی تھی۔ جی بولیں۔ وہ ساتھ آ بیٹھی تھی۔ دیکھو لڑکی، ویسے تو تم ہمیں ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ انہوں نے بات کا آغاز کیا۔ کوئی نئی بات کرے۔ وہ ہلکی آواز میں بڑبڑائے۔ بالکل سیدھی اور کھری بات یہی ہے کہ ہم اب مزید تمہیں اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتے، تو جلدی ہی تمہارے لیے کوئی مناسب رشتہ دیکھ کر چلتا کریں گے۔ وہ ناگواری سے بولی تھی، مجھے شادی نہیں کرنی، بہتر ہے کہ آپ میرے بارے میں فکر کرنا چھوڑ دیں۔ وہ آج تلخ ہو گئی تھی۔ دنیا دکھاوے کو ہی صحیح، مگر بی بی تم ہماری ذمہ داری ہو۔ عزت سے اس گھر سے رخصت ہو جاؤ، پھر تم جانو اور تمہارے کام۔ وہ بھی 2 لمحوں میں عزت صاف کر گئی تھی۔ کہا نا، آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی فکر کرنے کو میں اکیلی ہی بہت ہوں، اور میری فکر کرنے والے ابھی زندہ ہیں۔ اپنی یہ ہمدردیاں اپنے پاس ہی رکھیں، آپ سمجھی؟ وہ تڑک کر بولی تھی، تو بی بی جاؤ اپنے انہی ہمدردوں کے پاس۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ غصے ہوئی تھی۔ چلی جاؤں گی، بہت جلد چلی جاؤں گی۔ عابسہ غصے سے بولتی سیڑھیاں پھلانگتی اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی تھی، جبکہ وہ جو کام 1 ماہ بعد کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، اب وہ یہ نیک کام اسی ہفتے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی ٹھان چکی تھی۔ شام کے 5 بج رہے تھے۔ وہ آدھا دن حیات کے ساتھ گزارنے کے بعد اب اجالا سے ملنے کے لیے ایک کافی شاپ میں بیٹھا تھا، جو جینس کے ساتھ ٹاپ پہنے، گلے میں اسٹالر ڈالے، پلکیں جھکائے بیٹھی تھی۔ مطلب تم شادی کر چکے ہو؟ وہ ساری بات سنتی ایک سانس کھینچ کر بولی تھی۔ شیر نے ہنکار بھرا۔ ویسے تم تو مجھے لائک کرتے تھے۔ اس کی بات پر شیر نے مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ مگر اب میں اپنی پیاری بیوی حیات سے محبت کرتا ہوں۔ اس کے لہجے اور آنکھوں میں حیات کے ذکر پر ایک نرم سا تاثر ابھرا تھا۔ شکر ہے تمہیں تمہاری حیات تا حیات کے لیے مل گئی، ورنہ مجھے تو ساری زندگی یہی ٹینشن رہتی کہ تم شادی کب کرو گے۔ وہ شرارت سے مسکرائی تھی۔ شیر افغن کے چہرے پر بھی گہری مسکراہٹ نے اپنی چھاپ دکھائی تھی۔ اب میں نے تو تمہیں اپنی ٹینشن بتا دی ہے۔ آج کل تو میں اپنی بڑی کے لیے ٹینشن میں ہوں۔ وہ مزید گویا ہوا، اور تمہارا بڑی پہلے ہی مجھے گھاس نہیں ڈالتا۔ وہ ذرا خفگی سے بولی، یار وہ خشک انسان تو مجھے بھی گھاس نہیں ڈالتا، میں تو خود ہی بے غیرتوں کی طرح اس کے ساتھ چمٹا رہتا ہوں۔ افغان کی بات پر وہ پھیکا سا مسکرائی تھی۔ مگر مجھ میں اور تم میں بہت فرق ہے۔ وہ استہزائیہ مسکرائی۔ بے شک۔ وہ کافی کا گھونٹ بھر کر بولتا متفق نظر آ رہا تھا۔ میں ارتضیٰ سے محبت کرتی تھی۔ اس نے تھی پر زور دیا تھا۔ وہ چونکا۔ مگر اب میں اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں، کیونکہ تمہارا دوست مجھے ایک بار نہیں کئی بار ریجیکٹ کر چکا ہے، تو اب میں مزید اپنی سیلف ریسپیکٹ کا گلا نہیں گھونٹ سکتی۔
شیر نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا تھا۔ مطلب میں ارتضیٰ کو شدھ سنگل ہی سمجھ لوں اب، کیونکہ منگنی تو اب تم دونوں ہی نہیں رکھنا چاہتے ہو؟ شیر منہ پر مٹھی جماتا کچھ دیر کے لیے وقفے سے گویا ہوا۔ ہاں ایسا ہی ہے، وہ جھٹ سے بولتی پیچھے کو ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ چلو یار پھر میں نکلتا ہوں، ویسے ہی میں اپنی بیوی کو کہہ کر آیا ہوں کہ میں اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ ڈیٹ پر جا رہا ہوں۔ شیر نے مزے سے اپنا کارنامہ بتایا تھا۔ کیا افغان تم اتنے چیپ کب سے ہو گئے؟ وہ منہ کھولے حیرانگی سے گویا ہوں۔ جب سے بیوی والا ہوا ہوں، اور اسے جیلس ہوتا دیکھ مجھے جتنا لطف آتا ہے نا شاید ہی کبھی آیا ہو۔ وہ شرارت سے بولا تو وہ بے ساختہ کھلکھلائی تھی۔ شیر کی غیر ارادی سی نگاہ اس کے چہرے پر ہی ٹھہر گئی تھی۔ افغان صاحب اب آپ بیوی والے ہو گئے ہیں، ذرا کنٹرول۔ وہ شرارت سی آنکھیں چلا کر جتاتے لہجے میں بولی تو شیر افغان اپنی بے اختیاری پر ذرا جزبز سا ہو کر رہ گیا۔ ویسے ذرا ادھر آؤ، ایک سیلفی تو لیں ساتھ، اب جانے کب ملاقات ہو۔ شیر کے دماغ میں ایک مزید خرافاتی آئیڈیا آیا تھا۔ شیور۔ وہ اٹھ کر اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی تھی۔ ذرا نزدیک تو آؤ۔ وہ خشمگین نظروں سے گھورتی نزدیک ہوئی تو شیر نے 2 سے 3 سیلفیز ایک ساتھ کلک کی تھی۔ ویسے یہ پکچرز بھی یقیناً تم نے اپنی وائف کو جلانے کے لیے لی ہوں گی۔ وہ جو دانت میں ہونٹ کا کونا دبائے حیات کے نیو نمبر پر پکچر سینڈ کرنے میں مصروف تھا بے ساختہ ہی کہکا لگا اٹھا تھا۔ اب میری ساری رات ہی روٹتے مناتے گزر جانی ہے۔ وہ نرمی سے مسکرایا تو وہ بھی مجھے دل سے مسکرائی تھی۔ میں امید کروں گا کہ تم نے میری بات کو انڈرسٹینڈ کیا ہوگا اور یہ بات ہمارے درمیان ہی رہے گی۔ وہ اس کے چہرے پر ایک آخری نگاہ ڈال کر ذرا سنجیدگی سے گویا ہوا۔ بالکل، میں ویسے بھی موو آن کر چکی ہوں۔ وہ مسکرائی۔ ہم کل بھی اچھے دوست تھے اور آئندہ بھی اچھے دوست ہی رہیں گے۔ شیر افغان ایک آخری جملے کا تبادلہ کرتا کافی شاپ سے باہر نکلنے لگا تھا، کیونکہ اب اس کا موبائل مسلسل وائبریٹ کر رہا تھا۔ بائے۔ اجالا بھی ہاتھ ہلاتی مجھے دل سے کافی شاپ سے باہر نکل آئی تھی، جبکہ وہ بھی مسکراتا ہوا تیزی سے اپنی کار کی جانب بڑھا تھا۔ گاڑی سٹارٹ کرتی اجالا نے مسکراتے افغان پر ایک آخری نظر ڈال کر اپنی آنکھ سے بہتا آنسو بے دردی سے صاف کیا تھا۔ آج وہ زندگی کی کتاب سے اپنی سالوں پرانی محبت کا ایک خوبصورت سا باب پھاڑ کر یہیں پھینک کے جا رہی تھی، جس کا لفظ اس نے بہت محبت اور چاہت سے لکھا تھا۔ محبتیں عذاب ہوتی ہیں، چاہتیں سراب ہوتی ہیں، دل لگی میں آگ ہوتی ہیں، عشق میں فراق یار ہوتی ہیں۔ بن مانگی مراد سے یہ محبتیں عام سے لوگوں کے لیے بہت نایاب ہوتی ہیں۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو توقع کے عین مطابق حیات منہ پھلائے کمرے میں اندھیرا کیے صوفے پر پیر اوپر کیے بیٹھی تھی۔ حیات بیگم، ابھی سے اتنا اندھیرا؟ آج جلدی سونے کا ارادہ ہے کیا؟ وہ اپنے پاؤں شو سے آزاد کرواتا شرارت سے بولا، جس کا چہرہ اندھیرا ہونے کے باعث واضح نہیں تھا۔ کچھ بولو بھی اب، خاموش کیوں بیٹھی ہو؟ دوسری جانب ہنوز خاموشی تھی۔ نہیں بات کرنی تو تمہاری مرضی، میں تو ویسے بھی ایک شاندار سا دن گزارنے کے بعد بہت تھک گیا ہوں، اب تو آرام کروں گا۔ وہ لائٹ آن کرنے کا ارادہ ترک کرتا دھڑام سے بستر پر گرا تھا۔ اف، اتنے روز بعد آج اجالا کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا ہے، اتنا مزہ آیا مجھے تو۔ وہ معنی خیزی سے مسکراتا دوسری جانب کا ری ایکشن دیکھنا چاہتا تھا۔ ویسے اجالا میں یہی بات سب سے اچھی ہے، بندے کو بور نہیں ہونے دیتی، اتنی باتیں کرتی ہے۔ مجھے تو ویسے بھی باتیں کرنے والی لڑکیاں زیادہ پسند ہیں بنسبت خاموش طبع لڑکیوں کے۔ شیر افغان نے اس کی ساری کالز میسیجز سب اگنور کیا تھا اور اب شاید وہ بدلہ لے رہی تھی۔ چپ کا روزہ رکھ لیا ہے کیا؟ وہ کوہنی سر کے نیچے لگا کر تھوڑا اونچا ہوا۔ اچھا بھائی نہیں بات کرو، تمہاری مرضی پیاری بیگم، پھر میں اپنی ہونے والی دوسری بیوی سے بات کر لیتا ہوں۔ پہلی والی تو منہ ہی نہیں لگا رہی، تو ظاہر ہے اب دوسری والی کا ہی انتظام کرنا پڑے گا۔ وہ کلائی کی گھڑی اتارتا اب سر تکیے پر رکھ چکا تھا۔ ہاں تو دوسری بیوی کو ابھی ہی ساتھ لے آتے نا، تاکہ وہ اچھے سے انٹرٹین کر دیتی آپ کو۔
رونے کے باعث رندی ہوئی آواز سے وہ تلخی سے بولی، حیات تم روتی رہی ہو؟ اس کی ساری شوخی اس کی آواز میں گھلی نمی محسوس کر پل میں ہوا ہوئی تھی۔ مجھے کیا ضرورت پڑ گئی رونے کی؟ دکھ کے باعث آواز مزید گلے میں پھنس گئی تھی، جبکہ آنسو تھے کہ بس گالوں پر بہتے ہی چلے جا رہے تھے۔ او مائی گاڈ لڑکی، تم جب سے رو رہی ہو؟ شیر جلدی سے بیڈ چھوڑ کر کھڑا ہوا تھا۔ یہاں دیکھو میری طرف، تم ابھی بھی رو رہی ہو؟ وہ لائٹ آن کرتا اس کے پاس چلا آیا تھا جو رخ پھیر کر بیٹھی تھی۔ حیات، وہ زبردستی اس کا چہرہ اپنی طرف کرتا بھونج کر رہ گیا تھا۔ رونے کے باعث آنکھیں گلابی ہو رہی تھیں، گال پر میٹھے میٹھے آنسوؤں کے نشان، اور کپ کپاتی تھوڑی دیکھ افغان کو شرمندگی ہوئی تھی۔ اوف یار، میں مذاق کر رہا تھا، اٹھو یہاں سے۔ وہ اسے زبردستی اٹھا کر بیڈ تک لایا تھا جو اب آنسوؤں سے رونے لگی تھی، ہچکیاں لیتا وجود۔ اب وہ زور زور سے بآواز رونے لگی تھی، جبکہ وہ اسے تعصب سے دیکھتا اپنا سر پکڑے بیٹھا تھا۔ کچھ دیر شیر نے اسے رونے دیا، پھر خود ہی خاموش ہو گئی تھی اور خفگی سے اسے دیکھتی رخ پھیر گئی۔ بس کیا ابھی مزید آنسو بہا کر اپنا حال برا کرنا ہے؟ وہ جگ سے پانی گلاس میں اڈیلتا ہوا بولا۔ آپ کو ہچکی کیا فرق پڑتا ہے؟ سسکیوں اور ہچکیوں کے درمیان بولتی وہ شیر کو اور کیوٹ لگی تھی، جبکہ وہ زبردستی گلاس منہ سے لگا گیا، خفگی سے گھور کر بس 2 ہی گھونٹ حلق میں اتارے تھے۔ مجھے فرق نہیں پڑتا تو تم ابھی تک اسی صوفے پر بیٹھ کر رو رہی ہوتی۔ وہ گلاس سائڈ میں رکھتا اس کے آنسو پوچھ کر نرم لہجے میں گویا ہوا تو حیات نے خفگی سے گھورا تھا۔ ہاں تو رہتے اس اندھیرا اجالا کے پاس ہی۔ اس کا ہاتھ جھٹک کر وہ ناگواری سے بولی۔ حیات، وہ جسٹ میری فرینڈ ہے، ایک بہت ضروری کام تھا مجھے اس سے، بس تمہیں چڑانے کے لیے ذرا پرینک کر لیا، مگر مجھے کیا معلوم تھا میری شرارت مجھ پر ہی اتنی بھاری پڑ جائے گی۔ وہ اسے پھر سے روتی شکل بناتا دیکھ سیریس ہوا۔ یہ جسٹ فرینڈ پکچرز کیوں لے رہی تھی آپ کے ساتھ، وہ بھی اتنی کلوز ہو کر؟ جلدی سے آنسو گال پر سے رگڑ کر اب وہ تفتیشی افسر بن گئی تھی۔ اب میری گرل فرینڈ کیا میرے ساتھ ایک پک بھی نہیں لے سکتی؟ وہ شرارت سے بول کر بیڈ پر پیچھے گرا۔ حیات نے بے ساختہ ایک تھپڑ اس کے کندھے پر لگایا تھا۔ نہیں، میرے علاوہ کوئی بھی نہیں لے سکتا۔ حیات کو اتنی دیر سے اپنا خون جلانے پر غصہ آیا۔ حکم، اب ذرا یہ آنسو صاف کر لو، یقین مانو رات کے اس اندھیرے میں پوری چڑیل لگ رہی ہو۔ افغان کی شرارت پر وہ گھور کر اسے پیٹ دے کر بیٹھ گئی تھی۔ یہ ناراضگی کا اظہار تھا۔ ویسے میں حیران ہوں، تم میرے معاملے میں اتنی ٹچی ہو کہ ذرا سا مذاق بھی برداشت نہیں ہوا تم سے؟ شیر کے لہجے میں حیرانگی واضح تھی۔ ہاں، آپ کے معاملے میں ایسی ہی ہوں میں، اور خبردار جب کبھی اس اندھیرا اجالا سے ملے بھی دو۔ غصے سے ایک جھٹکے سے مڑتی وہ ان کا شہادت اٹھا کر تنبیہن لہجے میں بولی۔ اوکے باس۔ شیر تابع دار بچوں کی طرح سر ہلا کر بولا تو حیات گھور کر انگلی پیچھے کر گئی۔ اور کچھ ہدایات معصوم سے شوہر کے لیے؟ ظالم بیوی، یا بس آج کا کوٹا اتنا ہی تھا؟ شیر اسے خاموشی سے گھورتا دیکھ شرارت سے بولا۔ نہیں، آج کے لیے اتنا ہی بہت ہے، اور ہاں، آئندہ میری کال اور میسیجز اگنور کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ یاد آنے پر پھر سے باور کرواتے لہجے میں بولی تو وہ مسکراہٹ چھپاتا سر ہلا گیا۔ اب کھانا بھی پوچھو گی یا ڈانٹ سے پیٹ بھر لوں؟ وہ آنکھیں چلا کر گھومی۔ کیوں، جسٹ فرینڈ کے ساتھ نہیں کیا ڈنر؟ طنزیہ لہجے میں بولتی وہ مزید سیکھپا ہوئی تھی۔ نہیں، میں نے سوچا روتی شکل بیوی کے ساتھ کروں گا۔ حیات نے گھور کر دیکھا، پھر ایک تیز کھری سے نوازتی سیدھی ہوئی۔ چینج کر کے نیچے آ جائے، میں کھانا گرم کرتی ہوں۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہوتی اپنا حلیہ درست کرتی وہ آرڈر دینے والے انداز میں بولی۔ ذرا اچھے سے صاف کرو، کہیں میں رات میں ڈر ہی نہ جاؤں۔ حیات افغان کے روپ میں کسی واہیات بھوتنی کو دیکھ کر بوٹ کر اس کے نزدیک کھڑا ہوتا ذرا شرارت سے بولا تھا۔ افغان؟ اس پر حیات دانت کچکچا کر آگے بڑھی تھی، مگر وہ چپاک سے اٹھتا واش روم میں بند ہو گیا تھا۔ اب میں ایسے ہی رہوں گی صبح تک، اسی طرح بھوت والی شکل ہی دیکھیے گا آپ میری۔ اونچی آواز میں ہانک لگاتی وہ جتاتے لہجے میں بول کر روم سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ واش روم کے دروازے پر کھڑا وہ نفی میں سر ہلاتا اپنی بچکانہ حرکتوں پر دل کھول کر مسکرایا تھا۔
وہ دونوں ہلکی پھلکی نوک جھونک کے ساتھ ڈنر کرنے کے بعد ابھی روم میں آئے تھے۔ حیات نائٹ ڈریس پہننے کی غرض سے ڈریسنگ روم میں بند ہو گئی تھی، جبکہ وہ سنجیدگی سے موبائل پر مصروف تھا۔ وہ اس وقت حیات کا موبائل ہاتھ میں تھامے بیٹھا تھا، جبھی کھٹکے کی آواز پر چونکا، جہاں سامنے ہی وہ گلابی رنگ سلک کی نائٹی پہنے، بالوں کو پشت پر کھلا چھوڑے فریش چہرے سے اپنی ہی زون میں باہر آئی تھی۔ وہ بغور اس کا جائزہ لیتا زیر لب مسکراتا واپس موبائل میں مصروف ہو گیا تھا، جبھی وہ کمفرٹر کھول کر پاس ہی لیٹ گئی تھی۔ اب کیا کر رہے ہیں آپ؟ سونے کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ وہ اسے مگن دیکھ جل کر بولی۔ وہ اتنی محنت لگا کر اس کے لیے ریڈی ہوئی تھی اور اسے رتی برابر بھی پرواہ نہیں تھی۔ تم بتاؤ کہ تمہارے کیا ارادے ہیں؟ ایک نظر اس کے خفا سے چہرے پر ڈالتا اور موبائل سائڈ پر رکھتا ذرا قریب ہوتا اس پر جھکا تھا، جو اچانک افتاد پر سٹ پٹا کر رہ گئی۔ کیا مطلب ہے؟ کیا ارادے ہیں؟ سونا نہیں ہے؟ وہ اسے پیچھے دھکیلتی خفگی سے بولی۔ افغان کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ فی الحال تو میرا ارادہ اپنی ناراض بیوی کو منانے کا ہے، جو میرے لیے اتنا وقت اور محنت لگا کر تیار ہوئی۔ ایک شرارتی سی لٹ سے کھیلتا وہ معنی خیز مسکراہٹ سے بولتا، دھیرے سے جھکتا اس کا رخسار چوم گیا۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، ویسے بھی مجھے نیند آ رہی ہے، آپ کو جاگنا ہے تو شوق سے جاگتے رہیں۔ وہ حیا سے سرخ پڑتی نظریں چرا گئی، جبکہ وہ قہقہ لگاتا نرمی سے اسے سینے سے لگاتا بالوں میں انگلیاں چلاتا پرسکون کر گیا، جس کی دھڑکنوں میں طغیانی برپا دی۔ ویسے بیوی کو یوں بے باکی سے صبح شام محبت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے کہ جب شوہر اظہار کے موڈ میں آئے تو آپ کے 14 طبق روشن ہو جائے۔ اس کے لہجے سے شرارت عیاں تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے گرد حصار ڈالتی آنکھیں موند گئی، جبکہ وہ اس ادا پر نہال ہوتا نرمی سے اسے خود میں سمیٹ گیا تھا۔